बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ अहम तरीन और ताज़ा तरीन इत्तलाआत, 3 खबरें हैं आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन पहली खबर हम शहीद अरशद शरीफ, हमारे दोस्त, हमारे प्यारे भाई, जिनको बड़े बहिमाना तरीके से कत्ल किया गया, तशद्दुद करके कत्ल किया गया, उसकी अब बहुत सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं, बहुत सारी खबरें बाहर आ रही हैं। पहले ज़रा शहीद अरशद शरीफ हमारे भाई का हम पर कर्ज है, इंशाअल्लाह उनके कातिल कोई भी हैं वो ज़रूर मंजर आम पे आ जाएंगे और उन तक कानून जो है वो पहुंच जाएगा। कुछ दोस्त, पहले मैं एक वजाहत कर दूं कि कुछ दोस्त जो व्यूअर्स हैं वो कुछ तो पोलाइट वे में कहते हैं और कुछ बहुत ही सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, बाज़ औक़ात गालिम गलौज भी, कि आप नाम क्यों नहीं लेते, आप नाम लें कातिल का, आप नाम लें किसने ये कत्ल किया है, क्यों नहीं लेते, आप डरते हैं। तो ये बात नहीं है कि हम डरते हैं, बल्कि जिस चीज़ का 100% 100% यकीन ना हो ये हम बता नहीं सकते। और किसी का नाम लेना, और वो भी कत्ल के जुर्म में, और वो भी कत्ल वो भी केनिया में हुआ, और हर रोज़ एक नई कहानी, एक नई स्टोरी और एक नया राज जो है वो मंजर आम पे आ रहा है। तो हम यहाँ पे बैठ के कैसे ये कह दें कि जी फ़लाँ कातिल है और फ़लाँ मनसूबा साज है। तहकीकात जब शुरू होंगी, इन्वेस्टिगेशन शुरू होंगी, तो उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके पीछे कौन था। क्योंकि अभी तक ये बात, अभी हम भी दयानतदारी से कह रहे हैं कि ये कहा जाए कि ये कत्ल जी फ़लाँ साहब ने किया है या फ़लाँ साहब ने करवाया है या फ़लाँ इसके पीछे गैंग है, तो ये हो नहीं सकता। ये पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल है, ये पॉसिबल नहीं है। हम पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ बैठ के बात करते हैं। हम सिर्फ सनसनी पैदा करने के लिए ये नहीं कह सकते। हाँ, ये ज़रूर है, वो सवालात हम ज़रूर बड़े खुल के बयान करते हैं कि वो क्या हालात थे कि जिन हालात में शहीद अरशद शरीफ को अपना मुल्क छोड़ना पड़ा और पाकिस्तान की सरजमीन उनके लिए तंग कर दी गई। ये बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, इसके बारे में हम बता चुके हैं। और जो उन पे, और उसके रिस्पॉन्सिबल वो हैं जो उन पे मुकदमात दर्ज करवा रहे थे और जो दिन रात एक किए हुए थे कि मुकदमात दर्ज कर करके उनको झुकाया जा सके, उनको डराया जा सके, उनको धमकाया जा सके। वो बात ग्राउंड रियलिटी है और ज़मीनी हक़ाइक़ मौजूद हैं और एविडेंस भी मौजूद हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब उसके बाद अगले मनाज़र जो हैं वो एक, आपको मालूम है कि दुनिया की तंजीमें इस वक्त लगी हुई हैं जी तहकीकात करने के लिए, फिर उनका साजो सामान जो है वो नहीं है। और फिर ख़ास तौर पे जब हम कहते हैं कि ये तशद्दुद, जो इस बहिमाना तरीके से जो तशद्दुद किया गया, और पिम्स के डॉक्टर ने भी अब तो ये बता दिया है कि 12 निशानात उनके जिस्म पे तशद्दुद के मौजूद थे, 12 निशानात, और 4 उंगलियों के नाखून नहीं थे, ये बताया जा चुका है। जब ये सारी चीज़ें आ गई हैं, फिर ये भी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स जो है वो अभी तक उनकी वालदा को नहीं दी गई और उनकी वालदा मारे मारे फिर रही हैं। उनके वो बिल्कुल हाउस वाइफ हैं और उनका बेटा कत्ल हुआ है, उनकी अहलिया भी जो है, उनके बच्चे भी, उनकी बेटी भी, वो बिल्कुल शहीद अरशद शरीफ ने भी कभी उनको वो सोशल उस तरीके से नहीं है, बहुत घरेलू बापर्दा किस्म के ख़वातीन हैं। और इसलिए हमारी माएँ बहनें तो बेटियां, उनको नहीं पता था, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हम ज़ाहिर है शहीद अरशद शरीफ के कोलीग हैं, हमें पता है कि उनकी फैमिली लाइफ कैसी थी। तो इसलिए वो तो बेचारे दर दर फिर रहे हैं और उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। तो ये चीज़ें बहुत तल्ख हकीकतें हैं जो कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि कुछ चीज़ें खुलें, मज़ीद खुलेंगी और ये कत्ल जो है ये छुपा नहीं रहेगा। बहरहाल अब आते हैं उनके जी लैपटॉप, उनका मोबाइल वो नहीं है। फिर तशद्दुद क्यों किया जाता है और कत्ल करने से पहले तशद्दुद क्यों किया गया? तशद्दुद करने का वाहिद मकसद था कि उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन, हो सकता है उनसे इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हो सकता है उन्हें कह रहे हो कि इसका पासवर्ड खोलें, हो सकता है उनका वो जो मूवी बना रहे हैं उसके बारे में, ये सारे क्वेश्चंस हैं। और फिर ये कि केनिया की मौजूदगी कितने लोगों को उनको पता था। अब हम बता रहे हैं कि हमें नहीं पता था, लेकिन ऐसा है, कहीं ना कहीं से उनकी लोकेशन जो है, उनकी प्रेजेंस जो है वो लीक हुई है।
اور وہ یہ پہلا کوشچن بنتا ہے کہ ان کے پریزنس جو وہاں موجود تھی، وہاں پہ موجودگی جو ہے وہ ظاہر ہوئی ہے، کہاں سے ظاہر ہوئی ہے، کیسے لیک ہوئی ہے، ایک بہت بڑا کوشچن ہے۔ اور پھر ان کا تعلق کراچی سے ہے۔ پھر جو جے آئی ٹی کہہ رہی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں بھائی جو ہیں یہ مشکوک ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ مشکوک ہیں اور ہو سکتا ہے انہوں نے مل کے پولیس والوں کے ساتھ مل کے کوئی کام کیا ہو، یہ ساری باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے ہم اتنی دور بیٹھے یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان میں جو پھر ان کے جو اگلی بات ہے جو ان کی فیملی نے بتائی بڑی ہی دردمندانہ طریقے سے، کہ جو ان کے ساتھ دستاویزات آئی تھیں یا جو ساز و سامان آیا تھا ایک پیکٹ میں بند، مہر بند، وہ بھی ان تک اسی طریقے سے مہر بند لفافہ نہیں ان کو ملا، وہ بھی کھلا ہوا لفافہ تھا۔ بی بی سی کے ساتھ جو انہوں نے گفتگو کی ہے ان کی اہلیہ نے، تو انہوں نے بتایا کہ میں تو ان کی صرف فیس دیکھ سکی، چہرہ، اور وہ بھی اس حسرت کے ساتھ میں نے دیکھا کہ پوری عمر جو ہے وہ یہ پشیمانی نہ رہے، حسرت نہ رہے کہ میں نے اپنے شوہر کا، شہید ارشد شریف کا چہرہ آخری بار نہیں دیکھا تھا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہوئی، میں نے صرف پوسٹ مارٹم سے پہلے ان کا چہرہ دیکھا تھا۔ اور اسی طریقے سے جو اس کے بارے میں کچھ اور ایویڈنس ہو سکتے ہیں، جو تشدد کے نشانات ہیں اس کے بارے میں ہیومن ایویڈنس ہو سکتے ہیں، اور وہ اسی وقت سامنے آئیں گے جب یہ تحقیقات شروع ہوں گی، تب بھی کوئی اپنی زبان کھولے گا اور کوئی ہمت کرے گا کہ جب ان کو پتہ ہوگا کہ ایک لیگل فورم موجود ہے اور وہاں پہ جا کے اگر میں کوئی بات کروں گا تو اس کا وزن بھی ہوگا، کیونکہ اس وقت تو جتنی بھی باتیں ہیں وہ میڈیا میں ہو رہی ہیں، اور میڈیا رپورٹس پہ عدالتوں میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میڈیا رپورٹس کیا کہہ رہی تھیں۔ یہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ میڈیا رپورٹس پہ عدالتیں نہیں جاتی۔ ہاں، البتہ جب کمیشن بنے گا ان کے سامنے کون اپیئر ہوتا ہے، کون اپنی گواہی دیتا ہے، اور کون کون سے گواہ سامنے آتے ہیں، وہ ایک ویلڈ فورم ہے، قانونی لیگل فورم ہوگا۔ اسی طریقے سے جو اب تک کی ساری باتیں جو سامنے آئی ہیں اس میں تو بالکل ایک 1% بھی شبہ نہیں ہے، اور یہ کینین پولیس والا سارا ڈرامہ نکلا ہے، جھوٹ نکلا ہے، اور یہ جھوٹ پاکستان میں کیوں بولا جاتا رہا، یہ ایک البتہ کویشچن ہے، کیونکہ اس میں وہ پہلے بھی میں کہہ رہا تھا، رانا ثناء اللہ صاحب کو میں نے یہ ٹویٹ بھی کیا تھا، اور یہ ہم نے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ سوچ سمجھ کے بات کریں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کل کو پشیمانی ہو۔ اب جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں وہ کہا گیا جی کہ وہ سونے کی سمگلنگ اور سونے کی کانیں اور سب کچھ، یہ بالکل ایک کیا کہنا چاہیے ڈی ٹریک کرنے کی بات تھی۔ جب آپ کے پاس سالڈ انفارمیشن ہے، وہ خواہ میرے بارے میں ہی آپ کے پاس ہے یا کسی اور کے بارے میں، تو یقیناً بات کرنی چاہیے۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ کھل کے آ رہی ہیں، اور ان کا پاسپورٹ کدھر ہے، اور ان کا لیپ ٹاپ، ان کا موبائل فون، کیونکہ اس میں بہت کچھ، پھر ان کے پاس اور بھی چیزیں تھیں، وہ بہت زیادہ ریسرچ ورک کر کے بات کرتے تھے، اور لیپ ٹاپ کے علاوہ بھی ان کے پاس ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ایک ایسا تھا، ایک اور چیز بھی تھی ان کے پاس، میرے ذہن سے نام نکل گیا، تو اس پہ وہ دیکھ کے ان کو کیا کہتے ہیں جی، وہ دیکھ کے ان کو وہ پڑھ رہے ہوتے تھے، ویلاگ ان کے دیکھیں تو وہ ہر چیز وہاں سے دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے تھے، وہ لیپ ٹاپ سے کچھ چھوٹی چیز تھی، تو اس لیے وہ ساری چیزیں نہیں ملی، ان کے کپڑے نہیں ہیں، اور جہاں سے بہت ساری انفارمیشن مل سکتی ہیں، تو لہٰذا انتظار کرنا چاہیے، اور جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے چیزیں مزید باہر آ جائیں گی، اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارا کام جو ہے وہ بالکل ذمہ داری کے ساتھ بات کرنا ہے، خبر دینا ہے۔ ہم ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی فلاں اور فلاں ذمہ دار ہے، یہ بڑا ملٹی ڈائمینشنل قسم کا یہ کیس ہے، یہ آپ کسی ایک پہ نہیں کہہ سکتے جی یہ صاحب ہیں یا یہ صاحب ہیں یا یہ صاحب ہیں، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی، اور بہت ساری، کیونکہ اس میں جس نے بھی یہ واردات کی ہے بہت سوچ سمجھ کے کی ہے، اچھا اسکرپٹ تھا کہ پولیس کو ساتھ ملا لیا جائے،
پولیس نے تحقیقات کرنی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ پولیس والوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا ہائی پروفائل کیس ہے اور بن سکتا ہے، ہائی پروفائل، اتنی ہائی پروفائل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اور گورنمنٹ آف پاکستان نے ابھی تک گورنمنٹ آف پاکستان نے اسٹیٹ لیول پہ ابھی تک کینیا سے رابطہ کیوں نہیں کیا، ان کو خط کیوں نہیں لکھا، احتجاج کیوں نہیں کیا، ان کے ایمبیسڈر کیوں نہیں بلایا، یہ ساری چیزیں اور ہو رہی ہیں، یہ اس کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ آخر یہ کیا وجہ ہے، کیونکہ پاکستان کا ایک شہری اور ایک نامور شہری، نامور جرنلسٹ، وہ ایک تیسرے ملک میں جہاں وہ وزٹ ویزے پہ تھا، وہ اس کو وہاں پہ بہیمانہ طریقے سے قتل کیا گیا ہے۔ تو ہماری وہاں کی ایمبیسی کیا کر رہی ہے، ہمارا فارن آفس کیا کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں ابھی ان کے سوالات کے جوابات آنا باقی ہیں۔ اب آتے ہیں جی جو پولیٹیکل سٹوریز ہیں ان کی طرف۔ ایک تو شہباز شریف صاحب پہ مشکل آن پڑی ہے اور برطانیہ کی عدالت میں، لندن کی عدالت میں ان پہ ایک افتاد آن پڑی۔ وہ ڈیلی میل کے ساتھ ان کا ایک مقدمہ چل رہا تھا اور ہر جانے کا یا جو بھی تھا، تو اس پہ وہ اپیئر نہیں ہو رہے تھے اور گزشتہ روز سماعت ہوئی تو جج صاحب کو ان کے وکلاء نے بتایا کہ وہ وزیر اعظم ہیں اور وہ تھوڑا سا ٹائم دے دیں، مصروف ہیں۔ تو جج صاحب نے بہت ہی سخت بات کی، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ہیں تو جی وہ اپنے گھر میں ہیں، عدالت میں وزیر اعظم اور عام شہری سب برابر ہیں، اس لیے اگر وہ نہ آئے اور ان کا جواب نہ آیا تو پھر کیس تو چلتا رہے گا اور یہ کیس کی کاروائی آگے بڑھے گی اور اس کا جو بھی نقصان ہوگا وہ ظاہر ہے، انڈرسٹوڈ ہے۔ تو اس لیے عدالت نے کافی سخت، تو ہمیں یہ گمان گزرا کہ ہمارا بھی نظام انصاف جو ہے اتنا شفاف اور اتنا طاقتور ہونا چاہیے، کیونکہ جن معاشروں میں نظام انصاف طاقتور ہے، عدالتیں طاقتور ہیں، ججز طاقتور ہیں اور انصاف فراہم کرتے ہیں اور وہ نہیں دیکھتے کہ کون ہے سامنے، تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں بھی لوگ جو ہیں وہ جرائم بھی کم ہو جائیں گے اور لوگ ٹھیک بھی ہو جائیں گے۔ تو دوسرا ایک اور سوال ہے جی کہ وہ نئے آرمی چیف کا معاملہ پھر اٹک گیا ہے اور اٹکا ہوا ہے اور ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ اور ایک اور بات بتا دوں کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ میں بہت ساری غلطیاں ہو گئی ہیں، کیونکہ اب چیزیں ڈسکلوز کر دی ہیں کہ جی ہم مشاورت کر رہے ہیں لندن میں، اور پاکستان کے سپہ سالار ہوں اور اہم ترین ملک کے سپہ سالار فوج کے، اور اس کی مشاورت جو ہے کسی دوسرے ملک میں ہو رہی ہو اور پھر سرعام بتایا جا رہا ہو کہ ہم مشاورت کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہا جائے کہ اب مزید مشاورت کی جائے گی، یعنی کہ باقی رہنماؤں کے ساتھ بھی، تو یہ از خود ایک مذاق بن گیا ہے یہ اپوائنٹمنٹ جو ہے تقرری۔ اور یہ مجھے تو لگتا ہے یہ دانستہ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ اس کو اتنا پولیٹیسائز کر دیا جائے کہ بالکل ستیہ ناش ہو جائے۔ تو بہرحال جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے اور بڑے رازداری سے یہ کام کیے جاتے ہیں۔ آئین پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں، آئینی تقاضا ہے رازداری، پرائم منسٹر نے وہ کام نہیں کیا اور اپنے حلف سے جو ہے وہ انحراف کر بیٹھے ہیں اور اس کا اظہار بھی کر بیٹھے ہیں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف چیلنج کر دے کہ جی یہ جو ہے ذمہ داریاں آئینی طریقے سے پوری نہیں کی گئی، حلف کی پاسداری نہیں کی گئی، یہ گڑبڑ ہو سکتی ہے، میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں۔ دوسرا لوٹوں میں لڑائی ہو گئی ہے جی، منحرف ارکان جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو قومی اسمبلی میں موجود ہیں ان کے درمیان اختلاف ہوا ہے، لڑائی ہو گئی ہے اور انہوں نے اپنا پارلیمانی لیڈر تبدیل کر لیا ہے۔ پہلے احمد حسین دھاڑ تھے، اب ڈاکٹر افضل ڈھانڈلہ کو بنایا گیا پارلیمانی لیڈر، اور آپ آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا۔ تو ایک اور بات بھی کہ چلیں جی وہ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، کیونکہ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔